जी मेरा सवाल ये है, संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म को कैसे पहचानें और सही धर्म के मतलब क्या है, यानी सही धर्म का मतलब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, परमेश्वर की कृपा हो। बहुत अच्छा सवाल किया गया है कि संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म को कैसे पहचानें, धर्म का अर्थ क्या होता है, धर्म का मतलब क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल है। जो लोग हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी वीडियो को पूरी सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधेरे से निकलकर रोशनी में आएँ। जीवन का अगले पल का भी भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये कहा करता हूँ कि इंसान सच्चा धर्म जो है खुद इंसान के अंदर है। सच्चा धर्म खुद इंसान के अंदर है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, ज़िंदगी का सुराग, ज़िंदगी का मकसद। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, क्या मतलब कि कहीं ना घूम, पहले अपने अंदर अपने बनाने वाले की कुदरत को पहचान कि उसने तेरे अंदर अपनी रचना, अपनी फितरत को बनाया है। ईश्वरीय रचना जिसे कहते हैं। अच्छाई में सुकून रखा है, बुराई में बेचैनी घबराहट रखी है। ये तमाम ईश्वरीय रचना है। इंसान इनके ऊपर गौर करे। अब इसी तरीके से जो ईश्वर ने हमारे अंदर अपनी रचना बनाई है, उसी रचना के आधार पर दुनिया में भी हम चेक करें क्या सही है क्या गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये चेक करें कि जो आसमान पे से जो सही धर्म आता है संसार के सच्चे मालिक का, वो हमारी इसी रचना पर आधारित होता है। याद रखें कि जिसने हमें बनाया है उसने हमें ऐसे नहीं बना दिया, पत्थर की मूर्ति बना दिया। ना हम बोल सकते, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते, ना सोच सकते। दिल है हमारे, आँख भी हैं, कान भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सोचते भी हैं, अकल भी दी है। फिर दिल दिमाग के अंदर जज्बात हैं, ख्यालात हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब उसकी रचना है हमारे अंदर बनाई हुई। इसी रचना के आधार पर अल्लाह का आसमान पर से सही धर्म आता है। इसी रचना से आप पहचान सकते हैं कि सही धर्म क्या है। देखिए, जो गौर करेगा और अल्लाह की खोज में तकलीफ़ उठाएगा, असल में वही हिदायत पाएगा। और हिदायत का मतलब क्या है ये भी समझ लें हम। कुरान हदीस की रोशनी में ये हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला जिसको सच्चा रास्ता दिखाएगा वही सच्चे रास्ते पर आएगा, वरना इंसान भटक कर मर जाएगा। पूरी दुनिया के इंसान ताकत लगाएं कि हम किसी इंसान को सीधे रास्ते पर ले आएं, और अल्लाह नहीं चाहता तो वो सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता। और जिसको अल्लाह हिदायत दे, सच्चा रास्ता दिखाए, उसे पूरी दुनिया गुमराह करने पर लग जाए, वो गुमराह नहीं हो सकता जिसको अल्लाह ताला सच्चा रास्ता दिखाए। अब अल्लाह ताला सच्चा रास्ता, ये अल्लाह की कुदरत अल्टप नहीं है। वैसे ही जो उसकी खोज में मेहनत करेगा, तकलीफ़ उठाएगा, उसी को अल्लाह ताला सच्चा रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वो मालिक है। जो जैसी मेहनत करेगा उसको वैसी बदला देगा। अब देखिए, गौर करने की बात है कि किसको अल्लाह ने, ईश्वर ने सच्चा रास्ता दिखाया और किसको ना दिखाया। कौन ईश्वर के सच्चे रास्ते पर है और कौन नहीं है। दोनों की दो पहचान है। ज़रा गौर करें इस बात के ऊपर। जिसको अल्लाह ने सच्चा रास्ता दिखा दिया है, वो दुनिया के धोखे और झूठ को नज़रअंदाज करता है, उस पर गौर नहीं करता है, और सच्चाई पर उसकी निगाह जम जाती है कि वाकई इस कायनात की हकीकत ये है कि मेरे जीवन के ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है। तो मुझे बेकार पैदा नहीं किया गया है। मेरा एक पैदा करने वाला मालिक है जिसने मुझे जीवन का समय दे दिया है। जब से मैंने होश संभाला है, कितने लोग यहाँ पर मर गए, तो लिहाजा मुझे भी जाना है। तो वो उसकी निगाह सच्चाई पर जम जाएगी और धोखे को नज़रअंदाज करेगा। कोठी, बिल्डिंग, बंगला, दुनिया की हिर्सोबस, दुनिया की दौड़, मोह माया में जो है, उसके अंदर ये चीज़ जो है, इस पे से निगाह हटा लेगा अपनी और सच्चाई पर निगाह लगा लेगा। और फिर आगे जो उसका आसमान से जो ज्ञान आया हुआ है अल्लाह ताला का, वो उसे रोशनी दिखाएगा
کہ تیرے جیون کا مقصد کیا ہے، موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، تیرا مالک تجھ سے حساب لے گا، اچھے کرموں کا اچھا بدلہ دے گا، سورگ میں جنت میں، وہ جیون ہمیشہ کا ہے، یہ جیون بیکار ہے، اس جیون کا دھوکہ اس پہ کھل جائے گا کہ یار یہ تو جیون بالکل بیکار ہے، یہاں تو ہم جو دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے اس دنیا میں محنت کرنا، دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، کبھی بھی چھوڑ جانا ہے، دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، اس پہ دل کیا لگانا، اس پہ جان کیا لگانا، ملنا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے، مقدر کی روزی وہی ہے جو انسان دانا کھاتا ہے، باقی کوٹھی بلڈنگ بنگلہ تو یہیں چھوڑ جاتا ہے مرنے کے بعد۔ تو اسی طریقے سے اب ہم سمجھیں کہ ہدایت سچا راستے پر وہ ہے جو اس کائنات کی سچائی پر اس کی نگاہ لگ جائے اور اللہ پھر اسے راہ دکھائے، اور اندھیرے میں اور جھوٹے راستے پر وہ ہے جو سچائی کو تو نظر انداز کر دے اور دنیا کے دھوکے پہ نگاہ لگی رہے۔ کیا مطلب؟ اس کے سامنے لوگ مر رہے ہیں روز، اور تھوڑا سا بس خیال سا آیا کہ ارے کہ یار ختم ہو گیا، کتنا بڑھیا آدمی تھا، بس فوراً خیال ہٹ گیا، پھر اپنی دنیا میں لگ گئے۔ یہ جھوٹے راستے پر ہے، غلط راستے پر ہے، یہ صحیح دین پر نہیں ہے، یہ صحیح گیان پر نہیں ہے، یہ صحیح دھرم پر نہیں ہے۔ تو انسان کو جو ہے اسی طرح سے ہم غور کریں اور سمجھیں بات کو کہ اندھیرے میں وہ انسان ڈوبا ہوا ہے جو اس دنیا کے دھوکے میں گم ہے، دنیا کے دھوکے میں گم ہے، بری طرح سے ڈوبا ہوا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں کہ میرے سامنے کتنے لوگ مر گئے، دائیں بائیں سے روز مر رہے ہیں، لہٰذا مجھے بھی مرنا ہے۔ تو یہ انسان اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ اللہ کے سچے راستے پر نہیں ہے، سچائی پر نہیں ہے۔ ایسے انسان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، سچائی نہیں دکھائی، کیونکہ وہ اللہ کی قدر سمجھتا نہیں، اللہ کی کھوج کرتا نہیں، اللہ کے لیے محنت کرتا نہیں۔ تو جو محنت نہیں کرے گا، جو ہدایت کو پانا نہیں چاہے گا، جو سچائی کو جاننا نہیں چاہے گا، اللہ اسے سچائی کیوں دکھائے گا بھائی؟ چونکہ زندگی تو امتحان ہے نا، یہاں سب کی پریکشا ہو رہی ہے۔ پوتر قرآن مجید میں سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے، کہتا ہے کہ جو لوگ دھرتی پر ناحق اپنی بڑائی جتلاتے پھرتے ہیں، ہم انہیں اپنی نشانیوں سے اندھا کر دیتے ہیں، یعنی کہ سچائی سے اندھا کر دیتے ہیں۔ اب غور کریے اس بات پہ کہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اب گندے پانی قطرے سے بنا انسان اپنی میں اور عقل میں زمین میں گھومے گا اور اپنے مالک کی کھوج نہ کرے گا، اللہ کا ذکر اس کے سامنے آئے گا تو اس کی قدر نہ کرے گا، تو پھر ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ سچائی سے اندھا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، کیونکہ تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہ ناحق اپنی تعریف زمین میں دکھائے، جبکہ تعریف کا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اب بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو بھائی، ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اندھیرے میں نہیں دکھتی، ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اندھیرے میں نہیں دکھتی، لیکن جو انسان اللہ سے دور ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہے اور اپنی میں گھمنڈ، یاد رکھیں جس کے اندر میں رہے گی وہ اللہ کو پا ہی نہیں سکتا۔ پہلے اپنی میں کو خاک میں ملا، اللہ کی تعریف پر راضی ہو جا، پھر اللہ کی کھوج کر، تو انشاءاللہ اللہ کو پا سکتا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں ہمیں کوئی چیز اندھیرے میں نہیں دکھتی، لیکن جو انسان اللہ سے دور ہے اسے دن کی روشنی میں بھی سچائی نہیں دکھتی۔ کیا اللہ کی قدرت ہے! کیسے آپ کہو گے کیسے؟ کہ بھائی انسان کے سامنے انسان مر رہے ہیں، مگر زندہ انسان دنیا کے اندر، زندہ انسان اپنی موت سے اندھا ہے، پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی اور جیسے اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو۔ کرموں سے معلوم پڑتا ہے نا انسان کیسا ہے، جوان اندر کا حال کھول دیتی ہے۔ تو اگر ہوش میں ہوتے تو پھر دنیا کی مال دولت کی دوڑ اس طرح نہ لگاتے جیسے لگا رہے ہیں۔ اس لیے بھائی یہاں تو سچا راستہ دکھانا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، سچائی کے ہوش میں لانا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کل شیء قدیر، اس نے ہر چیز اپنے قبضے میں رکھی ہے، کسی کو اختیار نہیں دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا اس نے، ہاں اس نے ہر چیز اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ وہ سب کو ہر سمے دیکھتا ہے اور سب کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ کون میری سچائی سے کھوج کر رہا ہے، پھر اسی کو سچا راستہ دکھاتا ہے۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایشوری رچنا سے الگ ہٹ کر
بہت سے لوگ اپنی مرضی سے دھرم بناتے ہیں کہ بہت ساری آستھائیں ہیں لوگوں کی، اور کہتے ہیں کہ خدا نے خود اس کائنات کا روپ دھارن کر لیا ہے۔ بہت سارے فلسفے ہیں لوگوں کے، بہت ساری آستھائیں ہیں، یقین ہیں۔ اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم امر ہو جائیں، ہم جو ہے امر ہو جائیں۔ کیسے؟ نعوذ باللہ، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم امر ہو جائیں۔ کیسے؟ کہ جیسے ایک بوند ہوتی ہے پانی کی، اگر وہ سمندر میں مل جائے تو اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ سمندر میں مل جاتی ہے۔ اسی پرکار ہم بھی ایک بوند ہیں، نعوذ باللہ ہمارے اندر بھی ایشور ہے۔ وہی بات آ گئی نا کہ خدا نے خود کائنات کا روپ دھارن کر لیا ہے، تو ہمارے اندر بھی ایشور ہے، خدا ہے، اور جب ہم مر جائیں گے تو اسی میں مل جائیں گے ہم، تو پھر ہم امر ہو جائیں گے۔ یہ اتنی گھٹیا قسم کا فلسفہ ہے یہ، کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر تم نے دنیا میں جرم جو کیے ہیں اور جاستی جو کی ہیں، اس کی سزا نہ ملے گی پھر تجھے، ہیں؟ بڑے عجیب و غریب ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے دھرم بنا رکھے ہیں، الگ الگ یقین بنا رکھے ہیں لوگوں نے۔ تو جیسے ایک بوند جو ہے پانی میں مل جاتی ہے، اسی طرح سے ہم بھی خدا میں مل جائیں گے، اور پھر نعوذ باللہ ہم بھی خدا بن جائیں گے۔ آپ ذرا سوچئے کتنا غلط یقین ہے، جبکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے احساسات رکھے ہیں، یہ مادہ رکھا ہے انسان کے اندر کہ جب روح دنیا میں آتی ہے اور دنیا میں کچھ سمجھدار ہوتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ہو مجھے چلانے والا، صحیح راہ پر چلانے والا، کیونکہ مجھ میں خود اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میں صحیح راستے پر چل سکوں، مجھے کوئی چلانے والا ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے اندر آواز آتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف مڑ اور میرے حکموں کو پہچان، تاکہ میں پھر تجھے چلاؤں۔ اسی طرح سے انسان کے اندر جھکنے کا مادہ بھی ہے، اکڑنے کا مادہ بھی ہے، گھمنڈ کا ہے، اور جھکنے کا مادہ بھی ہے، یعنی کہ عاجزی کا مادہ۔ انسان تھک جاتا ہے، تھکنے کا مادہ، پھر مرتا بھی ہے، ہاں۔ بڑھاپے میں شریر کی طاقت چلی جاتی ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہم پیدا ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے جوان ہوتے ہیں، جوانی کی طاقت شریر میں آتی ہے، پھر اسی کے حکم سے طاقت جوانی کی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہمارا دنیا میں امتحان لیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط یقین ہے۔ یہ بھی غلط یقین ہے کہ خدا نے خود کائنات کا روپ دھارن کر لیا ہے۔ اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ خدا کण کण میں ہے، ایشور کण کण میں ہے۔ ایشور کण کण میں نہیں ہے، بلکہ ایشور ساتویں آسمان کے اوپر اس کا سنگھاسن ہے۔ ایشور کण کण میں نہیں ہے، بلکہ ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ خدا انسان کے اندر ہے، ایک بوند پانی میں مل جاتی ہے تو وہ پانی میں مل جاتی ہے، ایک بوند جب پانی میں گر جاتی ہے تو وہ پانی مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے کہتے ہیں کہ خدا انسان کے اندر ہے، ایک بوند ہے انسان خدا کی، اور پھر وہ خدا میں مل جائے گا، تو خدا بن جائے گا۔ تو اس سے پوچھو کہ تو نہاتا ہے کہ نہیں، دھوتا ہے کہ نہیں، لیٹرنگ پیشاب کرتا ہے کہ نہیں؟ کیا نعوذ باللہ خدا ایسے کام کرے گا؟ خدا کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، اپنی پیدا کی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کی، ان چیزوں سے پوتر ہے، وہ اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ اور اے انسان، تو خدا نہیں بن سکتا، تو خدا کا ایک حکم ہے۔ ایک حکم سے انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اور دنیا میں بھیج دیتا ہے امتحان کے لیے۔ جو ظلم کرتا ہے، دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا جہنم کی آگ میں، اور جو اچھے کرم کر کے جائے گا مرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ہمیشہ کا انعام دے گا، امن اور سلامتی کی زندگی دے گا۔ اب انسان کے اندر شیطانی خیال بھی تو آتے ہیں نا۔ اب انسان شیطانی خیالوں کو فالو کرتا ہے، جبھی تو ایسے من میں خیال آتے ہیں کہ انسان خدا بن جائے، ایک بوند پانی مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں، تمہارے جھوٹے گمان سے سچ بدلے گا نہیں، یاد رکھنا۔ تم اگر جھوٹے گمان سے کچھ بھی سوچتے رہو، سچ بدلے گا نہیں۔ سچ یہ ہے کہ جو اس دنیا سے اللہ کو راضی کر کے مر کر جائے گا، وہ اس دنیا کے بدلے میں ہی جنت کا انعام پائے گا اللہ کا، یاد رکھیں۔ اب جنت کے الگ الگ درجے ہیں، کون کیسا ایمان لے کے گیا ہے اس کے الگ الگ درجے ہیں۔
اور جو انسان اللہ کی رچنا کا الٹا کر کے برائی پر چل کر دھرتی پر فساد پھیلا کر اللہ کو ناراض کر کے مر کے جائے گا وہ نرک کی آگ میں سجا پائے گا۔ یہی سچ ہے۔ ساری دنیا میں یہی ایک آستھا ہے جو انسان کو دھرتی پر دل سے جرم کرنے سے روک سکتی ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین کرے کہ اگر میں نے یہاں جرم کیا تو مجھے وہ موت کے بعد سزا بھگتنی ہے۔ اس دنیا میں تو کسی کا انصاف صحیح ہو نہیں پا رہا ہے۔ بھئی ایک آدمی نے 100 مرڈر کیے، 100 قتل کیے، آپ کیا انصاف کریں گے اس کے ساتھ میں؟ آپ اس کو پھانسی لگا دیں گے، لیکن آپ نے ایک کو پھانسی لگا دی۔ ایک کو پھانسی لگانے کے بعد بھی اس کے سر پہ جو 99 قتل کا بوجھ تھا وہ کہاں گیا؟ کیا اس کا دنیا میں انصاف ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ تو دنیا میں کسی کا بھی انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ کتنے لوگ بیچارے عدالت کے چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے، انہیں انصاف نہ ملا ہیں۔ کتنے غریب بیچارے دنیا میں ان پر ظلم جاستی کی گئی، عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے، انہیں دنیا میں انصاف نہ ملا۔ ارے اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو یہ غریب بیچارے یہاں بھی مارے گئے، وہاں بھی مارے گئے ہیں، پھر تو کائنات بگاڑ چل رہی ہے پھر تو یہ۔ اور کتنے ظالم دنیا میں حرام کے مال کما کما کے بدماشی کر کر کے مکاری کر کر کے مر گئے، دنیا میں انہیں سزا نہ ملی۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو یہ ظالم یہاں بھی مزے میں رہے، وہاں بھی مزے میں رہ گئے، پھر فائدہ کیا ہوا دنیا بنانے کا، چلانے کا؟ تو اس لیے ہم غور کریں کہ یہی سچ ہے اور یہی آستھا، یہی یقین انسان کو دھرتی پہ ظلم جاستی کرنے سے روک سکتا ہے۔ سچ سے ہی برائی مٹتی ہے، یاد رکھنا۔ جب جھوٹ سچ سے، اچھائی برائی سے ٹکراتی ہے تو برائی کا سروناش ہو جاتا ہے، جھوٹ کا سروناش ہو جاتا ہے، یاد رکھنا۔ جو انسان موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں کرے گا، وہ دھرتی پہ اپنی منمانی کرے گا، وہ ظلم جاستی سے باز آئے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھے گا جو کچھ میری زندگی ہے بس یہی ہے، مرنے کے بعد تو مٹی میں مل جانا ہے۔ تو لہٰذا جو لوٹ مار کرنی ہے، مکاری کرنی ہے، بدماشی کرنی ہے، جو حرام خوری کرنی ہے، جو مزے کرنے ہیں، جو گناہ کرنے ہیں، جو پاپ کرنے ہیں، کچھ بھی کرو، زندگی کے مزے لو۔ تو وہ دھرتی پہ ظلم جاستی پھیلاتے ہیں ایسے لوگ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دھرتی پہ جو موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں کرتے وہی لوگ زیادہ تر دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، وہ سچائی سے اندھے ہوتے ہیں۔ اب اس سچ کے آگے جو انسانی شکل میں شیطان ہے، شیطان تو پوری طاقت لگا رہا ہے کسی بھی طرح سے آدم کی نسل کو جتنا ہو سکے، آدم کی نسل یعنی انسانوں کی بھیڑ کو اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے جاؤں، سچے مالک سے اندھا کر کے، جھوٹ پر چلا کر کے، بے ایمانی پر چلا کر کے، دھرتی پر جرم جاستی کرا کر کے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی غور کرنے کی ضرورت ہے، دھیان لگائیں، دھیان سے بات کو سنیں اور سمجھیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ چینل کے اندر جا کر باریکی سے محنت کریں اور سنیں بات کو، ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں اور سمجھیں بات کو، اور جلدی سے جلدی دنیا اور شیطان کے اندھیرے سے نکل کر اللہ کے سچے گیان کی روشنی میں آئیں، تاکہ جلدی سے جلدی ہم موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر پائیں۔ تو دوسرا یقین کیا بنایا ہے کہ انسان کا جنم 84 لاکھ یونیوں میں ہوتا ہے۔ ایک شخص نے، میں نے دیکھا، غیر مسلم بھائی تھا، ہندو بھائی، اس کے کتے نے کاٹ کھایا۔ تو میں نے اس کو دیکھا تو اس کی ٹانگ دیکھی میں نے، تو میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا کہ کتے نے کاٹ لیا؟ تو میں نے کہا یار یہ تو بہت غلط ہو گیا، یہ ہے وہ ہے، چلو اللہ تعالیٰ فائدہ کرے، جو اللہ کی مرضی وہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا مجھ سے کہ ملا جی ہو سکتا ہے کہ جس کتے نے مجھے کاٹا ہے پچھلے جنم میں وہ انسان ہوگا، میں کتا ہوں گا، پچھلے جنم میں وہ انسان ہوگا، میں کتا ہوں گا، تو پچھلے جنم میں نے اسے کاٹ لیا ہوگا، اب کے جنم میں اس نے مجھے کاٹ لیا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، تو بڑا سمجھدار ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہوئی؟ یعنی کہ یہ انصاف ہو گیا؟ یہ کوئی انصاف ہے کہ انسان مر گیا، کتے کا جنم لے گا، بلی کا جنم لے گا، اب وہ انسان ہے اور یہ کتا ہے؟ کتا اور انسان بن کے انصاف ہوتا ہے بھلا؟ ارے صحیح عقل تو یہ کہتی ہے کہ انسان نے اگر انسان بن کر انسان پر جرم کیا ہے تو انسانی روپ میں ہی اس کا فیصلہ ہو اور انسانی روپ میں ہی اس کو سزا ملے، پھر سزا ملے۔ دنیا کا جو قانون ہے، جو عدالت ہیں، یہ جیل ہیں، یہاں ایسا ہوتا ہے؟ یہ دنیا بھی تو اللہ کی ہے،
وہ دنیا بھی اللہ کی ہے جو موت کے بعد ہے۔ یہاں کے قانون میں جو انسان کسی انسان پر جرم کرے گا تو اس انسان کو ہی جیل میں ڈالتے ہیں۔ تو جس کی یہ دنیا ہے وہی دنیا موت کے بعد اس کی ہے۔ جہاں جس دنیا میں یہاں انصاف ایسا ہو رہا ہے تو موت کے بعد اس کا پھر انصاف کیسے الگ ہوگا بھائی؟ غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایشور کی عام قدرت دیکھیے آپ دنیا میں۔ انسان سے انسان کا بچہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت کے پیٹ سے جو ہے بکری کا بچہ ہو جائے پیدا ہے۔ بکری کے پیٹ سے بکری کا بچہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ قدرت ہے اس کی۔ جس کی یہ دنیا ہے اسی کی دنیا موت کے بعد ہے۔ تو اپنی جو رچنا ہے ایشور نے بنائی ہے اس رچنا سے غور کریں اور سچائی کو پہچانیں، اس پر غور کریں۔ تو جس ایشور جس اللہ کی یہ دنیا ہے، موت کے بعد کی دنیا بھی اسی کی ہے، یاد رکھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم وہاں پر جو ہے تمہارا انصاف کوئی کتا ہوگا کوئی انسان ہوگا جب انصاف ہوگا، نہیں، وہاں پر سارے انسان ہی ہوں گے۔ انسانی روپ میں جس انسان پر جرم کیا گیا ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہے، وہ سب کا بدلہ دلائے گا۔ جس نے جیسے کرم کیے جیسی کوشش کی ہے اس کا بدلہ دے گا۔ برے کرم کیے ہیں تو نرک کی آگ میں اس کا بدلہ دے گا، اچھے کرم کیے ہیں تو سورگ میں اس کا بدلہ دے گا، جنت میں اس کا بدلہ دے گا۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے یہ دنیا ایک قانون کے تحت بنائی ہے، سب کی پریکشا لینے کے لیے۔ دنیا کا بھی ایک سمے لکھ دیا ہے کب تک دنیا رہے گی اور کتنے انسانوں کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجنا ہے۔ تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے اللہ انہیں توڑتا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور توڑ سکتا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کے قانون کو موت کے بعد کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو اس نے قانون بنایا ہے اسی قانون کے تحت فیصلہ ہونا ہے۔ اگر ہم جھوٹے گمان سے جھوٹے راستے پہ چلیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھائی، سچ بدلے گا نہیں۔ تو یاد رکھیں شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن میں۔ کتنے میں نے نوجوان بچوں کو دیکھا غلط حرکتیں کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، من میں خیال آیا کہ شیطان ان کو کھلا رہا ہے، شیطان جو ہے ان کو کھلا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے۔ کاش کہ انہیں سچائی کا ہوش آ جائے، کاش کہ انہیں جیون کی سچائی کا ہوش آ جائے، جیون کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ تو یاد رکھیں ایک اس کائنات کا اکیلا مالک ہے جو اللہ اس کا نام ہے، بہت سارے نام ہیں، جتنے بھی نام ہیں سب اللہ کے اچھے نام ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ سے بڑا اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، ہاں، اللہ سے بڑا اور اللہ جیسا کوئی نہیں۔ تو فرشتے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ پھر جنات، اللہ نے آدم کو بنایا تو جنوں میں سے ایک جن تھا جس کا نام ابلیس ہے، ابلیس شیطان، جو اللہ کی رحمت کے دائرے سے باہر ہو گیا، مردود ہو گیا۔ تو اسے آدم علیہ السلام سے نفرت ہوئی، حسد ہوا، جلن ہوئی، اور اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اللہ نے دھرتی پر اتار دیا۔ اب دونوں کا امتحان ہے، انسان اور جنات کا۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے دنیا کے سارے انسانوں کو پیدا کیا، یعنی کہ جتنے لوگ دنیا میں آ چکے ہیں اور مر چکے ہیں اور اب اس وقت موجود ہیں اور ابھی قیامت تک آئیں گے، سارے انسانوں کی روحوں کو، آتماؤں کو آسمانوں پر ایک جگہ ہے عالم ارواح، وہاں پر پیدا کیا۔ پھر ہمیشہ کی جنت کی زندگی دینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے یہ گارے مٹی کی دنیا بنائی کہ اب تمہیں کچھ سمے کے لیے دھرتی میں گزر بسر کرنا اور ٹیسٹ دے کر مر کر لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ میں تمہارے اندر اپنی روح پھونکوں گا، یعنی کہ اپنی رچنا بنا کر دنیا میں بھیجوں گا۔ اپنی رچنا کیا ہے؟ اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، یہ اللہ کی رچنا ہے۔ اچھائی پہ چلنے کا سنکیت دیا ہے نا،
برائی سے بچنے کا دیا ہے، اچھائی میں سکون ملتا ہے ہمیں، برائی میں ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو شیطان کو بھی تمہارے اندر برے خیال ڈالنے کی مہلت دوں گا۔ اب شیطان تو پہلے سے ہی مردود ہے، اللہ کی رحمت کے دائرے سے باہر ہے، جہنمی ہے۔ اب جو اس کے راستے پر چل کر، شیطان کے راستے پر چل کر مر کر آئے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو میری رچنا کا الٹا کر کے آئے گا، برائی پر چل کے آئے گا۔ اب برائی میں ساری چیز آ گئیں۔ دیکھیے شیطان برائی پہ چلاتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ اللہ کی سچائی سے ہٹا دینا، اللہ کی سچائی سے ہٹ کر کے جو بھی کچھ ہے وہ برائی ہے۔ یاد رکھیں اس میں ساری برائی آ گئی کہ انسان اپنے بنانے والے کی طرف غور نہ کرے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، اس کی قدرت سچائی پر دنیا میں غور نہ کرے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے بھی یہاں سے جانا ہے، میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے جیون دیا ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، سچائی اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بنانے والے کا احسان نہ ماننا، اللہ کی قدرت کی سچائی پر غور نہ کرنا، بس دنیا کے دھوکے اور شیطان کے برے خیال پر چلنا، دوسرے کے مرنے پر اپنی فکر نہ کرنا، دنیا کے دھوکے پر نگاہ ہے، بس خالی کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ، مکان، دنیا میں جو ہے حرام کی دولت اکٹھی کرنا ہے، دنیا میں ہمیشہ جینے کی تمنا رکھنا ہے، اور شیطان کے جو خیال آتے ہیں ان پہ چلنا، برے خیال پہ چلنا، بس دھوکے پہ نگاہ لگی رہی اگر انسان کی، شیطان کے راستے پہ چل کے مر گیا تو یہ نرک کی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اور جو اللہ کی رچنا کے دوارا ہیں، ہاں اللہ کا اعلان ہے، اور جو میری رچنا کے دوارا مجھے پہچان کر، میرے حکموں کو پہچان کر، دنیا کی محبت اور شیطان سے بچ کر میرا بن کر آئے گا، وہ جنت میں ہمیشہ مزے کا جیون پائے گا۔ جنت میں ہمیشہ مزے کا جیون پائے گا۔ اب جتنی روحیں، جتنی آتمائیں، جتنے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کی اور دنیا کی عمر ایک حساب سے طے کر رکھی ہے۔ جب ساری روحوں کو دنیا میں بھیج کر، ٹیسٹ لے کر دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، جب ساری روحیں دنیا میں آ جائیں گی، سب کا ٹیسٹ پورا ہو جائے گا، پھر دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، پھر حساب کا دن آئے گا، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے مالک یوم الدین، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا، بدلے کے دن، قیامت کا مالک ہے، حشر کا میدان۔ پھر ایمان والوں کو ہمیشہ کی امن سکون والی جنت میں داخل کیا جائے گا، ہمیشہ کا جیون ملے گا، امن کا جیون، سلامتی کا جیون ہے، اور بغیر ایمان والوں کو ہمیشہ کی تباہی والی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ انسان کی روح، آتما، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں روح کوری آتی ہے، اللہ کی رچنا لے کر آتی ہے، زندگی کا سمے لے کر آتی ہے، پھر دھرتی پر کرم کرتی ہے، پھر دنیا میں جو کچھ اکٹھا کیا، مال، دولت، کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ، زندگی کا سمے پورا کر کے سب کچھ دنیا ہی میں چھوڑ کر اچھے برے کرم ساتھ لے کر مر جاتا ہے۔ جو کچھ مال دولت دنیا میں اکٹھا کیا وہ یہیں پر چھوڑ کر اور اچھے برے کرم ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، پھر اسی حساب سے اس کے ساتھ اللہ کے یہاں ویسا ہی برتاوا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ رشتے، ناطے، مال، دولت، امیری، غریبی تو صرف ٹیسٹ لینے کا ذریعہ ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موت پر انسان دنیا کی ہر چیز، مال، دولت، رشتے، ناطے سب کچھ چھوڑ جاتا ہے۔ جس انسان کے پاس جو کچھ ہے، مال، دولت، اولاد، جو بھی کچھ ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور امتحان لینے کے لیے دیا ہوا ہے، اس انسان کی اپنی طاقت اور اپنی قوت سے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے، جب تجھے میں نے دنیا میں بھیجا، اکیلے بھیجا، اور جو کچھ تجھے دیا دنیا میں جا کے دیا، لیکن جب تجھے بلاؤں گا تو دنیا کی ہر چیز کو چھڑوا کر کے جیسے تجھے اکیلے بھیجا ہے ویسے ہی تجھے اکیلے بلاؤں گا، تو کیا کرنا؟ دنیا کی محبت دل دماغ میں لے کے مت آنا، بلکہ میری محبت لے کے آنا، تاکہ میرے انعام کا حقدار بنے۔
اسی لیے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بچہ دنیا میں اکیلا آتا ہے، پھر زندگی کا سمے پورا کر کے اللہ ہی کے حکم سے جوان ہوتا ہے، جوانی کی طاقت آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر زندگی کا سمے پورا کر کے کرم کر کے مر کر اللہ کی طرف اکیلا ہی لوٹ جاتا ہے۔ کہ قدرت کا اس میں اشارہ ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں اکیلا بھیجا ہے، اکیلا ہی تجھے بلاؤں گا۔ یعنی غور کر، دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں گا، تو دنیا کی محبت لے کر دل میں مت آنا، میری محبت لے کے آنا۔ تو میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، ہم اس اوپر والے کی قدرت پر غور کریں کہ اس نے ہمیں اکیلے بھیجا اور اکیلے ہمیں بلائے گا، صرف ہمارے کرم کروا کے ہمیں اٹھا لے گا یہاں سے، اور جو دولت جو کچھ ہم نے بٹورا تھا دنیا میں وہ سب ہی چھڑوا دے گا۔ تو اس سے ہماری عقل کھلنی چاہیے، سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ یہاں ہمارا امتحان چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کرم اکٹھے کروا لیتا ہے، اور جو کچھ دنیا میں بٹورتے ہیں ہم اس کو ہی چھڑوا دیتا ہے۔ تو قدرت کا یہ اعلان ہے کہ جب دنیا سے آئے تو دنیا کی محبت لے کے مت آنا، میری محبت لے کے آنا، تاکہ تو میرے انعام کا حقدار بنے، میری سزا، ورنہ تو میری سزا کا حقدار بنے گا پھر، اگر تو دنیا بٹورتا ہوا مرے گا۔ ذرا آپ غریب بچوں کو دیکھو، پھر امیر بچوں کو دیکھو، دونوں کو ایک جگہ کھیلتے ہوئے دیکھو، کہ ایک آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی مالک، ایک ہی اللہ نے دونوں کو پیدا کیا ہے، امیر ہو یا غریب ہو۔ اسی لیے اللہ کے نزدیک ذات پات، رنگ، نسل، چھوت چھات، اونچ نیچ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ اگر اللہ کے نزدیک بڑا کوئی ہے تو وہ بڑا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اس کے حکم پہ چلتا ہو، تو ایک ہی مالک کے بندے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، آیت نمبر 286 میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی سہن سختی سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، نہ دنیا میں نہ موت کے بعد۔ جیسی اس کو قوت دی ہے، جیسی اس کو صلاحیت دی ہے، جیسی اس کو سکت دی ہے، طاقت دی ہے، کیپیسٹی دی ہے، اسی حساب سے اس کا فیصلہ موت کے بعد بھی ہوگا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی سہن سختی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی دکھ بھیجتا ہے تو پھر اس کو سہن کرنے کی سختی بھی دیتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے تو سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ دنیا میں کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی پریشانی دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ ایک اللہ ہی سب کو پالنے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی دکھ دور کرنے والا ہے۔ اگر باریکی سے غور کریں گے تو یہی حقیقت ہے، کوئی انسان کسی کے کام نہیں آتا، یاد رکھیں، اللہ ہی اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ انسان کے ذریعے سے دور کرا دے، چاہے وہ اپنی براہ راست قدرت سے کرا دے۔ اب دیکھیے کیا کہا گیا ہے اس آیت میں، اللہ کسی جان پر اس کی سہن سختی سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، ہر آدمی نے جو کمائی کی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو برائی سمیٹی ہے اس کا بوال اسی پر ہے۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ جو موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر جیسا دنیا کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا انصاف نہیں ہوگا جیسے دنیا میں انصاف ہوتا ہے۔ اب کوئی انسان کس پریشانی میں تھا، کس دکھ میں تھا، اس نے مجبوری میں کوئی چوری کری ہے، تو یہاں کا قانون اس لحاظ کو نہیں دیکھے گا کہ اس کی مجبوری کیا تھی، بلکہ چوری کی ہے سزا دو اس کو۔ اللہ تعالیٰ وہاں انسان کے حالات دیکھے گا، اس کی سہن شکتی کیا تھی، اس کی قوت کیا تھی، اس کے حالات کیا تھے، پھر اسی حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب آپ دنیا کا ریتی رواج دیکھیے کہ قدرت کا بنایا ہوا کیسا ہے، اللہ کی قدرت میں غور کریں کہ جیون کا ٹیسٹ لینے کے لیے، جیون کا ٹیسٹ لینے کا سمے گزر سکے، اس لیے جیون ساتھی بنائے، مرد عورت کے جوڑے بنائے۔ اللہ نے جہاں بیٹا اور بیٹی کو پیدا کیا، ان کے ماں باپ کے دل میں ان کی محبت کو پیدا کر دیا تاکہ بچے کی کمزور حالت میں ٹھیک طرح سے پرورش ہو سکے۔ پھر دونوں شادی، پھر ماں باپ کے دل، جب بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو شادی کے لیے کہتے ہیں کہ شادی کریں،
دونوں کی شادی کر دیتے ہیں تاکہ جیون کا جو پریکشا کا جو سمے ہے وہ پورا ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر دونوں کی شادی کر دیتے ہیں، پھر اس کی عقل میں پختگی آتی ہے، اچھائی برائی کو سمجھ تو شروع سے رکھتا ہے نا بچہ، تو جیون کا سمے تاکہ گزر جائے۔ یہ اللہ نے صرف رشتے ناطے سب یہ ذریعہ بنایا ہے امتحان لینے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ پوری پرتھوی پر دھرم اسلام ہی سچا ہے، لیکن جو اس کے ماننے والے ہیں وہ زیادہ تر اپنے دھرم سے بھٹک چکے ہیں اور قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، اسلام دھرم کی شکچھا سے دور ہیں، اصل شکچھا سے اپنی منمانی کا دین بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ اب آپ ذرا غور کریے، آپ جو چیز جیسی ہوتی ہے اپنا اثر دکھاتی ہے کہ نہیں؟ بھئی ایک انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کب تک؟ جب تک کہ وہ پہلے اچھا انسان نہ بن جائے۔ تو اچھا انسان بنے گا تو مسلمان بنے گا، مسلمان تو بہت آگے کی چیز ہے، پہلا اچھا انسان تو بن۔ اب اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مذہب نہ ہو، کوئی دھرم نہ ہو، کم سے کم ایشور کی رچنا تو تمہارے اندر ہے، اللہ کی بنائی ہوئی انسانیت تو تمہارے اندر ہے۔ اگر ایک انسان کو کوئی ظالم بلا وجہ مارے، اگر آپ وہاں کھڑے ہوں تو آپ کی انسانیت یہ کہے گی کہ آپ اسے بچائیں، کہے گی نہیں کہے گی؟ آپ اس کو ظلم سے بچائیں۔ لیکن آپ دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جن کو مارا جا رہا ہے، دوسرے مسلمان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ کتنے مسلمانوں کو ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، انہیں بلا وجہ مارا جا رہا ہے، موب لنچنگ کی جا رہی ہے، ان کا قتل کیا جا رہا ہے، لیکن دوسرے مسلمانوں کو کوئی احساس نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں، اللہ بہتر جانے کہ انسان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے اور ایمان تو اور بھی بڑی چیز ہے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ظالم دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ ستہ میں ہوں، پولیٹیشن میں ہوں یا کہیں اور ہوں، یا منتری بنے ہوئے ہوں یا جو بھی ہوں، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پبلک بڑی کنفیوز ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ یار ہندو مسلمان تو پہلے سے بھی ساتھ رہ رہے تھے، کوئی ایسی دقت والی بات نہیں تھی، لیکن اب اچانک سے جو ہے ایک دم سے جو ہے ظالموں نے جو ہے ستہ کی طاقت کو حاصل کیا اور ایک دم سے ہلہ بول رہے ہیں اور اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی محنت کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ پبلک کنفیوز ہے، کیونکہ جس کو اللہ کا گیان ہے وہی سمجھے گا اس چیز کو، جس کی عقل اللہ نے دنیا پہ کھول رکھی ہے، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، قرآن میں پچھلی قوموں میں کیا ہو چکا، پہلے کیا ہو چکا، کفر اسلام کی جنگ کیسے ہوئی، یہ سب کیا ہوا، سب ساری باتیں ہیں قرآن کے اندر۔ تو آج لوگ کنفیوز ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن روشنی والی بات بہت کم ملتی ہے سمجھنے کے لیے۔ تو اندھیرے میں لوگ زیادہ تر ڈوبے ہوئے ہیں، گمراہی والی بات کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے بھائی، بات پر ہم غور کریں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت بنی تھی جس نے اسلام کا سچا پیغام پھیلایا میڈیا دوارا پوری دنیا میں، اور وہ جماعت جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تھی، اس میں پوری جماعت تھی۔ وہ اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسلام کی سچائی کو لوگوں تک پہنچانے کی محنت کری، تاکہ لوگوں کو بھئی اگر برائی ہوگی، اگر اندھیرا ہوگا تو اندھیرے میں انسان تو بھٹکے گا نا، پھر اندھیرے میں روشنی آئے گی تو وہ روشنی کو دیکھے گا۔ تو اسی پرکار سے دنیا اندھکار سے بھر چکی تھی، جو دھرم کے ٹھیکیدار ہیں وہ دنیا پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے قوم کو، اور پہلے زمانے میں نبی کھڑے کیے، اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، تو اب اس امت میں سے اللہ تعالیٰ جماعت کھڑی کرتا ہے، اور کھڑی کری۔ اس جماعت نے اسلام کو کے سچے پیغام کو پھیلایا، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے کتنے غیر مسلمانوں کو اللہ کی سچی راہ مل گئی، جیون کا مقصد مل گیا، دھوکے سے اور اندھکار سے وہ لوگ باہر نکل گئے، کتنے لوگوں کو ہدایت ملی۔ اب جو انسانی شکل میں شیطان تھے، اب یاد رکھنا یہ اسلام دھرم کے سچا ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے غور کرنے والوں کے لیے۔ اب جو انسانی شکل میں شیطان تھے وہ جاگے انہوں نے جلدی ہاتھ پیر پھینکے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سچے گیان کے دوارا آدم کی نسل اپنے سچے پیدا کرنے والے کے سچے راستے کو نہ پہچان جائے اور لوگوں کو ہدایت نہ مل جائے، جنت میں نہ چلے جائیں،
بلکہ زیادہ تر جہنم میں جائیں۔ تو اب وہ اسلام کو مٹانے کی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہی ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جس جماعت نے اللہ کے دین کو پھیلایا، لوگوں کو برائی سے روکا، بھلائی کی طرف بلایا، اس جماعت کو اللہ نے بچا لیا، اور جو اپنے کھیل تماشے میں پڑے رہے، فرقہ پرستی میں پڑے رہے، جنہوں نے اس جماعت کے ذریعے سے اللہ کے حق کو قبول نہ کیا، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ جو انسانی شکل میں شیطان بن چکے تھے، جب ان لوگوں نے ان کو دعوت نہ دی اسلام کی، تو پھر کیا کیا کہ اللہ نے انہی لوگوں کو، انسانی شکل میں شیطانوں کو، ان کے اوپر مسلط کر دیا اور ظلم کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو جو اللہ کی قدرت قرآن کے دوارا باریکی سے سمجھے گا، وہی سمجھ پائے گا کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائی، میں جو بھی میری بات سن رہے ہیں بھائی یا بہن، مسلمان ہیں یا غیر مسلمان، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھو، سب کا مالک ایک ہے، سچے راستے پہ آ جاؤ۔ سچا راستہ یہی ہے کہ سچے اسلام کی کھوج کرو اور اللہ کا دین پھیلاؤ۔ سچائی کو پھیلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سچائی کی راہ دکھا دے گا اور جیون کا مقصد سمجھا دے گا۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لگاتار ہمارا چینل دیکھتے رہیں، چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں، اور جو بھی ہمارے بھائی یا بہن، میں اس بات کو بھی ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ ہمارا چینل چلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیسہ کمانا ہمارا مقصد ہے، نہیں، ہمارا مقصد ہے اللہ کے دین کو پھیلانا، سچائی کو پھیلانا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اگر کوئی چاہے ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر اپنا چینل بنا کر اگر پھیلائے تو ہمیں خوشی ہوگی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اگر چاہیں ہمارے چینل کے اندر سے ہماری ویڈیو نکال کر کے اور اپنا چینل بنا کر کے جس طرح سے بھی آپ پھیلانا چاہیں، کیونکہ الگ الگ سمجھ ہے سب کی، تو آپ پھیلا سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اور سچائی پھیلے گی اور برائی مٹے گی۔ اس لیے برائی کو مٹانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اسلام کی سچائی۔ جب اسلام کی دعوت، گیان پھیلایا جاتا ہے تو کفر جاگتا ہے۔ جب برائی ٹکراتی ہے اچھائی سے تو برائی کا سروناش ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ابھی برائی تو ہاتھ پیر پھینک رہی ہے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ جو مسلمان سوئے ہوئے تھے اور دین کے نام پر دنیا پرستی کر رہے تھے، ان کو سزا ملنی ہے، لیکن ابھی تو ان کی ہاتھ پیر پھینک رہے ہیں، لیکن ان کا سروناش ہونا ہے، یاد رکھیں۔ دھرم جو سچا ہے وہی زندہ ہوگا، اسلام سچا دھرم ہے، یہی پھیلے گا، اور انشاءاللہ بہت تیزی سے ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو اگر کوئی دھرم پھیلنے والا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اب سمجھدار لوگ غور کر رہے ہیں کہ اسلام کی شکچھا کیا ہے اور شیطان کا دھوکہ کیا ہے، غلط دھرم کیا ہے اور صحیح دھرم کیا ہے۔ تو بھئی میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا اور سوال کا جواب پورا ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔